बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं ARY 90 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद टामरी। कैसे हैं आप दोस्त? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत एक प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। तो आज मेरे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मेरे इस प्रोग्राम में जाम अज़हर मुराद लाड साहब हैं। आप चेयरमैन हैं सराइकी फाउंडेशन पाकिस्तान के। तो आज हम मुख्तलिफ़ मौज़ू पे बात करेंगे, ख़ास तौर पर चोलिस्तान के हवाले से बात करेंगे, सराइकी सूबे के हवाले से बात करेंगे, सराइकी लोगों के बारे में बात करेंगे और सराइकी खित्ते के बारे में बात करेंगे। और सबसे अहम चीज़ है कि जो चोलिस्तान में मसाइल है ना, उसके हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ़ करता चलूँ। जाम अज़हर मुराद लाड साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सही। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत सही, अल्लाह दा शुक्र। सब तो पहले तो सही दी मेहरबानी कि तुआ टाइम काटते आज सारे को तशरीफ़ घेन आयो, बहुत शुक्रिया। अच्छा अज़हर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम की अगर मैं बात करूं तो इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और कितना आपकी एजुकेशन है और कहाँ कहाँ आप रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी एजुकेशन के हवाले से नाज़रीन को बताता चलूँ। मेरी पैदाइश इसी शहर फ़िरोज़ा में, जो कि चोलिस्तान का गेट वे है, यहाँ हुई है और यहाँ ही इब्तदाई तालीम हासिल की। और इसके बाद ग्रेजुएशन ख्वाजा फ़रीद कॉलेज से, SM लॉ कॉलेज कराची से LLB किया है। और मैं मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर जॉब करता रहा हूँ, काम करता रहा हूँ। और मैंने कराची में सन 2010 में सराइकी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बनाई थी। वहाँ मैं एज ए सदर कराची में जितने भी लोग अखबारात और TV चैनल में काम करते थे, हमने उनको इकट्ठा किया और सराइकी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नाम से एक प्लेटफार्म बनाया। उसी प्लेटफार्म के तहत कराची प्रेस क्लब में हमने APC ऑल सराइकी पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाई, जिसमें 22 सियासी, मजहबी और कॉमप्रस जमातों के कैदीन को इकट्ठा किया। और वहाँ जो सबसे बड़ी कामयाबी हमें मिली वो ये थी कि 22 जमातों ने सराइकी सूबे की मुश्तरका करारदाद मंजूर की थी। ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। और जब भी कोई तारुफ़ के हवाले से बात होती है तो मैं अपना इब्तदाई तारुफ़ इस प्रोग्राम से करवाता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था। और उस 22 जमातों में जो सबसे बड़ी कामयाबी थी, नून लीग के निहाल हाशमी, उन्होंने भी इस करारदाद में साइन किए हुए हैं। ठीक। तो उसके बाद क्योंकि मैं वहाँ एजुकेशन के सिलसिले में कराची मुकीम था, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए मुझे यहाँ वसेब में आना पड़ा। जी। मेरी शादी हुई और उसके बाद जो है प्रैक्टिकल ज़िंदगी जब शुरू हुई जी। तो यहाँ मैंने दोस्तों के साथ मिलकर सराइकी फाउंडेशन पाकिस्तान की बुनियाद रखी। और सराइकी फाउंडेशन पाकिस्तान को 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इन 5 सालों के दौरान हमने बेशुमार एक्टिविटीज़ की, सराइकी सूबे के हवाले से सेमिनार करवाए, कॉन्फ्रेंसेस करवाईं और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर हमने मुकालमे और वर्कशॉप्स मुनक्किद करवाईं। और मैं ये समझता हूँ कि सराइकी फाउंडेशन ने 5 सालों में बेशुमार कामयाबियाँ हासिल की। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि बहुत सारी सराइकी जमातें हैं, उनके तंजीमी स्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास लिटरेचर नहीं है, और वो सिर्फ़ तंजीम के नाम से मुख्तलिफ़ 2-4 ओहदेदार बनकर काम कर रहे हैं। लेकिन सराइकी फाउंडेशन ने मुनफरद अंदाज में काम किया। सराइकी फाउंडेशन पाकिस्तान के मरकज़ी ओहदेदारान हैं। सराइकी फाउंडेशन सिंध में भी काम कर रही है, सराइकी फाउंडेशन बलूचिस्तान में काम कर रही है, और सराइकी फाउंडेशन के सराइकी वसेब में 22 यूनिट के करीब जो हैं वो कल हमारे दोस्त काम कर रहे हैं। तो मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह सराइकी फाउंडेशन सराइकी सूबा, सराइकी इल्म अदब के फ़रोग़
اور سریکی صوبے کے قیام کے لیے عملی جدوجہد کا شاندار مظاہرہ کرے گی انشاءاللہ۔ اچھا جام اظہر صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا آبائی شہر فیروزہ چولستان کا گیٹ وے ہے، فاؤنڈیشن کا سب سے زیادہ کام بھی چولستان میں ہے، تو مسائل کیا ہیں چولستان کے؟ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیں جی، چولستان سریکی وسیب کا دل ہے، اور چولستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ناجائز الاٹمنٹ کا ہے۔ ٹھیک۔ اور عرصہ دراز سے اپر پنجاب کے لوگوں کو یہاں شفٹ کیا جا رہا ہے، ان کو زمینیں دی جا رہی ہیں، اور جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ناجائز الاٹمنٹیں ہو رہی ہیں۔ انٹرنیشنل قانون ہے کہ جہاں بھی کوئی زمین ہوگی اس کا اصل مالک وہاں کا مقامی باشندہ ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ ظلم ہو رہا ہے کہ چولستانیوں سے زمینیں چھین کر اپر پنجاب اور بحر سے آنے والے لوگوں کو دی جا رہی ہیں۔ ناجائز الاٹمنٹ کے خلاف سریکی فاؤنڈیشن نے بہت بڑی تحریک چلائی تھی، اور اب بھی وہ تحریک چل رہی ہے۔ انشاءاللہ جب تک چولستان میں ناجائز الاٹمنٹوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ دوسرا، چولستان میں بجلی کے مسائل ہیں۔ پورے پاکستان میں بجلی آ گئی ہے، چولستان میں نہیں ہے۔ چولستان میں صحت کے مسائل ہیں۔ پورے چولستان میں جتنے بھی تھوڑے بہت ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہاسپٹل ویران ہیں، وہاں ڈاکٹرز نہیں ہیں، ڈسپینسریاں نہیں ہیں، اور سب سے بڑا جو چولستان کا مسئلہ ہے کہ ویٹرنری ہاسپٹل بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ تو کیونکہ چولستان میں جانوروں کے حوالے سے بہت بڑا معاشی مطلب وہاں پہ ایک سیٹ اپ ہے، تو وہاں پہ کم از کم چولستان میں چولستان ویٹرنری یونیورسٹی بنائی جائے، اور چولستان ویٹرنری ہاسپٹل قائم کیے جائیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے۔ پینے کا پانی تو بالکل نایاب ہوتا ہے۔ جب وہاں بارشیں ہوتی ہیں، ٹوبے بھر جاتے ہیں، تو وہاں سے انسان بھی پانی پیتے ہیں اور جانور بھی پانی پیتے ہیں۔ چولستان کے جو پانی کا مسئلہ ہے وہ سب سے گمبھیر مسئلہ ہے۔ اور چولستان کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ چولستان میں سڑکیں یعنی کہ ذرائع آمد و رفت بہت کم ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ چولستان میں جو ہیڈ فرید، جوگل شہید اور ڈراور، یہ کوئی تقریباً 15-20 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو اگر اس کو رابطے کی سڑک بنا دی جائے تو 5 گھنٹوں والا فاصلہ جو ہے 20 منٹ میں طے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چولستان کے بے شمار مسائل ہیں۔ وہاں پہ لوگ جو ہے شکار کرتے ہیں، غیر قانونی شکار کرتے ہیں۔ چولستان میں جو ہرن ہیں اور اس طرح کے بہت سارے تلور ہو گئے، بہت سارے جانور ہیں، ان کو غیر قانونی شکار کر کے جو ہے چولستان کے حسن کو ماندہ کیا جا رہا ہے، اس کو چھینا جا رہا ہے، جو کہ ایک قدرتی اور دل فریب جو مناظر ہوتے ہیں چولستان کے، وہاں وہ جو ہے کم ہو رہے ہیں۔ چولستان کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو یہ میں نے چند ایک بنیادی مسائل بتائے ہیں جن کا حل بہت ضروری ہے۔ اچھا جام صاحب، آپ نے چولستان کے مسائل کا ذکر کیا ہے، تو چولستان میں الائٹمنٹ کا کیا مسائل ہیں؟ اور سنا ہے کہ چولستان کی زمینوں پر باہر کے لوگ قبضہ بھی کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ چولستان میں جو ناجائز الاٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے مطلب ارباب اختیار سے مطالبہ ہے کہ یہ جو چولستان کی زمینیں ہیں وہاں ایک ترنی ہوتی ہے، جن کے جانور ہوتے ہیں یا جن کی زمینیں ہوتی ہیں وہ اپنی اولادوں کے نام پہ ترنیاں ڈالتے ہیں، حکومت کو وہ فیسیں بھرتے ہیں، تو کم از کم جو لوگ ترنیاں بھر چکے ہیں ان کو جو ہے چولستان میں زمینیں لازمی دی جائیں۔ اور جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، اور اس میں تھوڑا بہت میں آپ کو بتا دوں کہ جو فوج میں لوگ ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو چولستان سے رقبے گفٹ کیے جاتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں چولستانیوں کے ساتھ ناانصافی ہے، اس سلسلے کو بھی روکا جائے۔ چولستان کی خوشحالی کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے کہ جن سے چولستان کے مسائل حل ہو جائیں؟ چولستان دیکھیں جی،
قدرتی حسن کا شاہکار ایک خطہ ہے۔ جی چولستان کے اگر بنیادی مسائل حل کر دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل لیول کا ایک سیاحتی مقام بن سکتا ہے۔ جی چولستان میں سب سے پہلے لائف سٹاک یونیورسٹی بنائی جائے، چولستان میں ویٹرنری کے حوالے سے ہاسپٹل بنائے جائیں، اور چولستان میں یہ جس طرح بحریہ طرز کے ٹاؤن مختلف شہروں میں ہے، چولستان کے اندر ایک بحریہ طرز کا ہاؤسنگ سکیم متعارف کرائی جائے، جس میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے، اور جو ہے وہاں جو اس طرح کے اقدامات سے سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ تو یہ چولستان کے لیے ایک مطلب تھوڑی بہت اچھی تجاویز ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہوں گی، لیکن اگر ان تجاویز پر عمل کر دیا جائے تو انشاءاللہ چولستان ترقی کرے گا۔ جام صاحب، آج کل صوبائی سیکٹریٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، صوبہ سرائیکستان یہاں کے لوگوں کا بنیادی حق ہے۔ جی یہ تحریک 55 سال سے چل رہی ہے، اور اس تحریک کو جن لوگوں نے شروع کیا تھا وہ متوسط طبقے کے لوگ تھے۔ انہوں نے ایک گروہ کی صورت میں سرائیکی تحریک کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ ایک جینین مسائل تھے۔ سرائیکی صدیوں پرانی زبان ہے، اور سرائیکی خطہ، تہذیب، یہاں کی ثقافت ہزاروں سال پرانی ثقافت، تہذیب اور خطہ ہے۔ تو یہاں کے لوگ جو ہے صوبہ سرائیکستان مانگ رہے ہیں۔ موجودہ حکومت نے 100 دنوں کے نام پر ایک وعدہ کیا تھا جی کہ ہم یہاں کے لوگوں کو صوبہ سرائیکستان دیں گے۔ معذرت کے ساتھ انہوں نے صوبہ تو نہیں دیا، لیکن یہاں کے لوگوں کو بہاولپور اور ملتان کے نام پر سیکٹریٹ کو ڈیوائیڈ کر کے لوگوں کو لڑایا ہے، یہاں کے لوگوں کے خلاف سازش کی ہے۔ ہم اس سازش کی مذمت کرتے ہیں۔ سیکٹریٹ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اور جو سیکٹریٹ کہاں ہونا چاہیے، اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ صوبہ سرائیکستان کا سیکٹریٹ یہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ملتان میں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بہاولپور سیکٹریٹ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ خود ہم بہاولپور کے باشندے ہیں، جہاں ہم موجود ہیں یہ بہاولپور ڈویژن کا ایریا ہے، تو خانپور کے بھی دوست، رحیم یار خان کے بھی دوست، اور باقی بہاولپور ڈویژن کے اضلاع کے سرائیکی تحریک کے دوست سرائیکی سیکٹریٹ، صوبہ سرائیکستان سیکٹریٹ کے حوالے سے ملتان پر متفق ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ صوبہ سرائیکستان بنایا جائے، اور اس کا سیکٹریٹ ملتان میں ہونا چاہیے۔ پنجاب کی تقسیم کیوں چاہتے ہیں؟ کیا ہم اکٹھے رہ کر وسیع میں خوشحالی کے کام نہیں کر سکتے کیا؟ دیکھیں جی، پنجاب ایک تخت ہے ہمارے لیے۔ جب پنجاب کا نام آتا ہے تو یہاں سرائیکی وسیع میں بسنے والے باشعور لوگ جی تڑپ اٹھتے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے، جس طرح زمینوں میں ٹائل کا پانی وہاں کی زمینوں کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح تخت لاہور میں ہم جو ہے ٹائل پر ہیں۔ یہاں سے وسائل جاتے ہیں، یہاں سے ریونیو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور یہی ریونیو وہاں ملتان لاہور کی سڑکوں پر اور اس کی تزئین و آرائش پر لگتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے۔ پنجاب اگر تقسیم ہو جائے گا تو اس کے وسائل اور مسائل بھی تقسیم ہو جائیں گے۔ جب ہمارا اپنا صوبہ ہوگا، ہمارے اپنے اختیارات ہوں گے، ہمارے اپنے وسائل ہوں گے، تو وہ ساری چیزیں ہمارے مسائل پہ لگیں گی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب کو تقسیم کر کے 3 حصوں میں صوبے بنائے جائیں۔ نمبر 1 صوبہ پنجاب اپر لوگوں کے لیے، نمبر 2 صوبہ سرائیکستان سرائیکی وسیع کے لوگوں کے لیے، نمبر 3 صوبہ پٹوہرستان پٹوہار کے لوگوں کا بھی الگ صوبے کا حق ہے۔ ہم
اپنا حق مانگتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے حق کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ پوٹوہار واقعی الگ صوبے بننے کا حقدار ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب کو ان 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سریکی و سیب کے مسائل حل ہو جائیں گے، بلکہ پاکستان میں استحکام آئے گا۔ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ 22 کروڑ آبادی ہے اور اس میں 14 کروڑ آبادی کا ایک صوبہ پنجاب ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا آبادی کے حساب سے جو ہے ڈیوائیڈ کیے جاتے صوبے، لیکن ظلم کیا ہے۔ اب بلوچستان میں رقبہ زیادہ ہے، آبادی کم ہے، سندھ کی آبادی کم ہے، پنجاب کی بہت زیادہ آبادی ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ایک توازن جو ہے وہ بگڑ چکا ہے۔ انشاءاللہ اگر صوبہ سریکستان پوٹوہار صوبہ پنجاب کو تقسیم کر کے بنا دیا جائے تو بہت سارے مسائل پاکستان کے بھی اور سریکی و سیب کے بھی حل ہو جائیں گے۔ بہاولپور کی عوام بہاولپور صوبہ مانگتی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم خود بہاولپور کے باشندے ہیں، لیکن بہاولپور تحریک جو 1970 میں بہاولپور صوبہ محاذ کے نام سے چلی تھی، جی، اس میں ریاض ہاشمی سیٹھ عبید الرحمن نے کام کیا تھا۔ اس وقت جب صوبہ بہاولپور کی تحریک چلی تھی تو وہاں طارق بشیر چیمہ کے والد بشیر چیمہ انہوں نے الحاق پنجاب کے نام سے تحریک چلائی ہوئی تھی۔ ہمیشہ مفاد پرست ٹولو نے اپنے مفاد کے لیے یہاں کے رہنے والے لوگوں کو عارضوں کو ان کے مطالبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب صوبہ بہاولپور کی تحریک چل رہی تھی تو الحاق پنجاب تحریک چلائی ہوئی تھی۔ وقت اور حالات کے مطابق یہاں کے لوگوں نے سیٹھ عبید الرحمن ریاض ہاشمی کی قیادت میں فیصلہ کیا تھا کہ اب ہمیں بہاولپور صوبہ کی تحریک سے دستبردار ہو کر صوبہ سریکستان کی تحریک چلانی چاہیے، اور ریاض ہاشمی نے بریف ان کیس صوبہ بہاولپور کتاب میں صوبہ سریکستان کا نقشہ بھی دیا ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ ہم نے صوبہ بہاولپور کی تحریک چلائی ہوئی تھی۔ جب حالات اور واقعات چینج ہوئے اور اصل حقائق سامنے آئے، صوبے ہمیشہ زبان اور قوم کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ جس طرح سندھیوں کا سندھ ہے، بلوچیوں کا بلوچستان ہے، پٹھانوں کا خیبر پختونخوا ہے، پنجابیوں کا پنجاب ہے، اسی طرح سریکیوں کا بھی صوبہ سریکستان ہونا چاہیے۔ اچھا جام صاحب، سریکی صوبہ کیوں ضروری ہے اور سریکی و سیب کے اصل مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں جی، صوبہ سریکستان ہم تو کہتے ہیں ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اچھا، صوبہ سریکستان ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ صوبہ سریکستان بننے سے یہاں کے بے روزگاروں کو روزگار ملے گا، صحیح، ملازمتیں بڑھیں گی، اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ سریکی و سیب کا قابل ترین سٹوڈنٹ یہاں ایک شعبے کی میں مثال دیتا ہوں، پولیس، اس میں سپاہی بھرتی ہوتا ہے، اور اپر پنجاب کا نااہل نکما سٹوڈنٹ وہ یہاں پہ ہمارا ڈی سی او ڈی پی او بن کے آ جاتا ہے۔ بالکل، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارا صوبہ سریکستان ہوگا تو ڈی پی او، ڈی سی او، اے سی، تمام بڑی پوسٹوں کے جو آفیسرز ہیں وہ یہاں کے لوگ بنیں گے۔ تو اس کے علاوہ صوبہ سریکستان جب بنے گا، جب ہمارے اختیارات ہوں گے، ہمارے وسائل ہوں گے، جی، تو وہ ہم پہ خرچ ہوں گے۔ یہاں یونیورسٹیز بنے گی۔ بالکل، یونیورسٹی کی بات آئی ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ لاہور میں 33 یونیورسٹیاں ہیں۔ ظلم یہ ہے 7 کروڑ آبادی والا صوبہ سریکستان، سریکی و سیب خطہ، یہاں پہ 3 یونیورسٹیاں ہیں۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ جب قوموں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو قومیں بغاوت پر اتر آتی ہیں، اور ہمارا ارباب اختیار، حکومت، اسٹیبلشمنٹ، فوج، آرمی چیف سے مطالبہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو حقوق دینے کے لیے الگ صوبہ سریکستان ضرور بنائے۔ خدا را
اگر صوبہ سریکستان الگ نہ کیا گیا تو یہاں کے لوگ مایوسی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں کے لوگ بغاوت کریں گے، یہاں کے لوگ جو ہے اپر پنجاب تخت لاہور کے خلاف جنگ لڑیں گے، تو کیا پھر الگ صوبہ دے دیں گے؟ اس سے اچھا ہے کہ حکومت کو الگ صوبہ کے قیام کے لیے اعلان کر دینا چاہیے۔ اظہر صاحب 23 اضلاع کا صوبہ کیوں مانگتے ہیں؟ اصل میں تو بہت کم ضلع ہیں سریکی وسیب کے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں جی، سریکی جو خطہ ہے صدیوں پرانا خطہ ہے، صدیوں پرانی تہذیب ہے، صدیوں پرانی ثقافت ہے۔ آج پاکستان بننے سے پہلے بہاولپور ایک ریاست ہوا کرتی تھی۔ ریاست بہاولپور سے پہلے ریاست ملتان ہوا کرتی تھی، اور ریاست ملتان کا جو خطہ ہے، ایریا ہے، وہ لاہور تک جاتا تھا۔ اسی طرح سندھ کے کچھ اضلاع ہیں، وہاں تک جاتا تھا، بلوچستان تک جاتا تھا، خیبر پختونخوا تک جاتا تھا۔ ہم کیونکہ زبان اور قوم کی بنیاد پر صوبہ مانگ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ریاست ملتان تھی، جو سریکی تہذیب و ثقافت کا گہوارہ تھا خطہ مکمل، وہ ہمیں واپس کر کے صوبہ سریکستان بنایا جائے۔ اس میں خیبر پختونخوا کے ڈیرہ، اسماعیل خان، ٹانک، بنو، 1901 میں وائسر ہند لارڈ کرزن نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے ان علاقوں کو اس وقت کے صوبہ سرحد میں شامل کر دیا تھا۔ یہ ایک سریکیوں کے خلاف بہت بڑی سازش تھی۔ اور اس کے علاوہ سندھ کے بھی بہت سارے اضلاع ہیں جو سریکی بولتے ہیں، اور سریکی خطے کے وہ ایریاز ہیں۔ لاہور تک بہت سارے علاقے ہیں، لیکن ہم کیونکہ مشترکہ طور پر ہمارے سارے سریکی قوم پرست، ہماری ساری سریکی جماعتیں اس بات پر اتفاق کرتی ہیں کہ ہمیں 30 اضلاع پر مشتمل صوبہ سریکستان دیا جائے۔ اچھا اظہر صاحب، اگر پاکستان تحریک انصاف نے صوبہ بنایا تو سریکی تنظیموں کا کیا رد عمل ہوگا؟ صوبہ بنایا یہ کوئی سوال نہیں ہے۔ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ نہ بنایا تو وہ بات دراصل یہ ہے کہ جب حکومت نے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام پر ایک الحاق کیا تھا، سریکی اجرکیں پہنائی گئی تھیں، سریکی لوگوں کو وعدے کیے گئے تھے کہ ہم الگ صوبہ سریکستان دیں گے، جی، تو حکومت اس وعدے سے منحرف ہو چکی ہے، یہ وعدہ ٹوٹ چکا ہے۔ بہرحال سریکی خطے کے لوگ اب بھی پی ٹی آئی سے بیزار ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جتنے بھی وعدے کیے تھے ان تمام وعدوں سے منحرف ہو چکے ہیں۔ تو پی ٹی آئی جو ہے سریکی وسیب میں، سریکی وسیب کے لوگ بیلٹ پیپر کے ذریعے پی ٹی آئی کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ نے سریکی قوم کے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی اور آپ کا رزلٹ یہ ہے، اور انشاءاللہ سریکی وسیب کے لوگ آنے والے الیکشنوں میں بیلٹ پیپر کے ذریعے حکومت کو اس چیز کا جواب دیں گے۔ سریکی تحریک اصل میں ادبی تحریک ہے، آپ لوگوں نے اسے سیاسی بنا دیا ہے۔ دیکھیں جی، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی زبان ہو، اس کی جو بنیاد ہے ادب ہوتا ہے۔ جی، سریکی ادب ہزاروں سال پرانا ادب ہے۔ مولوی لطف علی، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی سریکی ادب پر کام ہو رہا تھا، کیونکہ 1962 میں سریکی عامدین کا ایک ملتان میں کٹ ہوا تھا۔ اس میں تمام عامدین نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ جو سریکی زبان ہے اس کے مختلف لہجے ہیں، اس کا ہر خطے میں ایک مختلف نام ہے، تو ہم کیوں نہ کسی ایک نام پر اتفاق کریں۔ 1962 میں سریکی لفظ پر اتفاق ہوا۔ اس سے پہلے سریکی زبان کو بہاولپور میں ریاستی، جھنگ میں جھنگوی، ملتان میں ملتانی، ڈیرہ میں ڈیروی، اور بہت سے علاقوں میں جٹکی اور بہت سارے نام تھے۔ تو جب ہم اس بات پر
یہ ایک سرائیکی دانشوروں کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کے بعد برسٹر تاج خان لنگا صاحب نے سرائیکی سیاسی شعور کے حوالے سے ابتدا کی، پاکستان سرائیکی پارٹی کی بنیاد رکھی۔ تو اس کے بعد سرائیکی سیاسی شعور اجاگر ہوا اور خالصتاً سرائیکی تحریک جو ادبی تحریک تھی وہ کنورٹ ہو چکی تھی سیاسی حوالے سے۔ اب بھی سرائیکی وسیع میں بہت ساری سیاسی جماعتیں سرائیکی کاز، سرائیکی سیاست کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جب تک ہم پارلیمان میں نہیں جائیں گے، سیاست میں نہیں آئیں گے، تو ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جائیں گے۔ جب ہمارے لوگ الیکشن لڑ کر جیت کر اسمبلیوں میں جائیں گے تو وہاں اچھے انداز میں سرائیکی حقوق کی بات کریں گے، سرائیکی صوبے کی بات کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اچھا فیصلہ تھا۔ انشاءاللہ اس کے بہت سارے اچھے نتائج ملے ہیں اور مزید بھی اچھے نتائج ملیں گے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرائیکی زبان جو ہے پنجابی زبان کا لہجہ ہے، تو اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں، سرائیکی صدیوں پرانی زبان ہے اور اس کا ادب ہزاروں سال پرانا ہے۔ تو سرائیکی میں جو ہمیں بہت ساری کامیابیاں ملی ہیں، ان میں میٹرک تک سرائیکی سبجیکٹ لاگو کر دیا گیا ہے، سرائیکی میں ایم فل پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، مردم شماری کے خانہ میں سرائیکی زبان آ چکی ہے، شناختی کارڈ بنوانے جائیں وہاں فارم میں سرائیکی زبان کا خانہ ہوتا ہے۔ یہ ہی ایک قوم اور زبان کے بنیادی جو اصول ہیں، ہم ان پر پورا اتر رہے ہیں، تو ہماری زبان کسی بھی زبان کا لہجہ نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں سرائیکی زبان تمام زبانوں کی مدر لینگویج زبان ہے۔ جام صاحب، ہمارے ناظرین کو سرائیکی کلچر اور تہذیب کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیں جی، جو جب سرائیکی خطے کا نام آتا ہے جی، وہاں پہ روہی، تھل، دامان، ان علاقوں کا، میٹھا چولستان، جی، روہی دے ٹوبے، جی، روہی دے جو پرندے، روہی کے وہاں ٹہنیاں اور وہ جو مختلف جڑی بوٹیاں۔ صحیح گال ہی میں ہے کہ تساں اے جڑا سوال میں تو کو ثقافت تے تہذیب دی گال پوچھی ہے نا، اے تساں سرائیکی پریزنٹ کرو تو بہت اچھا لگ سے۔ ہاں، ایسے ہی میں تو کو دساں کہ چولستان جڑا ایک ثقافتی خطہ ہے، تھال دامان ایک ثقافتی خطہ ہے۔ جی، چولستان دے وچ ہی ٹائم بھی ڈھیر سارے قلعے موجود ہیں، اور جڑے خطے دے وچ قلعے ہوون اور جڑے خطے دے وچ محل ہوون، وہ خطہ بہو پرانا ثقافتی تہذیبی حوالے نال بہو پرانا خطہ ہوندے۔ اور سرائیکی خطے دے وچ ایک پتن منارہ ہے، پتن منارہ ہزارہ سال پرانی ایک بلڈنگ ہے، تے اور ان دے مختلف کہانیاں ہیں۔ اور ایک ثقافتی کردار سسی ساڈے سرائیکی وسیب دے بھٹا وان دے جی، نال وہ ایک ایریا ہے جتھاں سسی کو لوڑیا گیا ہا۔ تو آکھن دا مقصد یہ ہے کہ سرائیکی خطے دی ڈھیر ساری ثقافت دے حوالے نال، پرانی تہذیب دے حوالے نال اجن بھی اثرات موجود ہیں۔ تو یہ اساں سمجھ دوں، بلکہ پوری دنیا سمجھ دی ہے، باہر تو انگریز بھی آمدن ریسرچ کرن تو انہیں سرائیکی خطے کو پرانا تہذیبی ثقافتی خطہ قرار دیتے۔ تو روہی دے وچ ونجو، روہی دی ایک چیز ثقافتی ہے، روہی دی لسی، روہی دی گاوڑی لسی، روہی دے ٹوبے، روہی دی سالی، روہی دے اتوں دے جڑے رواج ہیں، روہی دا رہن سہن، اتھا مایاں جڑا گگھرا پیندیاں، کنگن پیندیاں، جوان جڑے پٹکا بدھیندے، لنگی بدھیندے، یہ ساری ساری ثقافت ہے۔ اور خصا سارے وسیب دا مشہور ہے، ٹھیک سارے چیزاں جڑیاں اساں کو ثقافتی حوالے نال نشابر کریں دیاں۔ اچھا اظہر صاحب، آپ لوگ سرائیکی صوبے کی حدود میں ڈیرہ ٹانگ کی بات بھی کرتے ہیں۔ ڈیرہ اور ٹانگ تو صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے، وہ کیسے سرائیکی صوبے میں شامل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا نعرہ ہے تخت لاہور تے تخت پشور، دوہیں کل گھنسو آزادی۔ ٹھیک، بات دراصل یہ ہے، یہ ایک حقوق کی تحریک ہے۔ ہم
عرصہ دراز سے حقوق کے حوالے سے بات کرتے آ رہے ہیں. جب ہم 23 اضلاع کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس میں ڈیرہ ٹانگ بھی شامل ہے. ہم اپنے مطالبات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور اس حوالے سے کوئی کمیٹی بنائی, اس میں مذاکرات ہوئے, کچھ لینا کچھ دینا پڑا, تو وہ یہ بعد کے مسائل ہیں. لیکن انشاءاللہ ابھی تک ہم اپنے جو مطالبات ہیں 23 اضلاع ڈیرہ ٹانگ سمیت, اور ہمارا جو نقشہ ہے 23 اضلاع کا, ہم اس پہ جو ہے ابھی تک کاربند ہیں. انشاءاللہ ہم 23 اضلاع کا ہی صوبہ سرائیکستان لیں گے. اچھا جام صاحب, جب سرائیکی صوبہ بنے گا تو پھر یہاں کے جاگیردار اور وڈیرے ہی میں پاور مین ہوں گے, سپر پاور ہوں گے, تو سرائیکی تحریک کو متوسط طبقے کے لوگوں کی تحریک ہے, تو پھر اتنی جد و جہد کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جی, سرائیکی تحریک میں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں, جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, وہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر سرائیکی تحریک میں لگا رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ سرائیکی تحریک 3 فیز پر مشتمل تھی. پہلا فیز شناخت کا تھا. الحمدللہ سرائیکی قوم نے وہ مرحلہ طے کر لیا ہے, اور اب دوسرا مرحلہ حقوق کا ہے. انشاءاللہ جب صوبہ سرائیکستان بن جائے گا تو یہ مرحلہ بھی ہم طے کر لیں گے. اور تیسرا مرحلہ جو ہوگا وہ ان وڈیروں, جاگیردار اور روایتی سیاستدانوں کے خلاف ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری جو جد و جہد ہے اتنی آسان نہیں ہے کہ صوبہ بن جائے گا تو پھر ہمارا کام ختم ہو جائے گا. نہیں, بلکہ ہمارا کام پھر ایک مرتبہ نیا شروع ہو جائے گا. ہم نے ان وڈیروں کے خلاف, جاگیرداروں کے خلاف, روایتی سیاستدانوں کے خلاف جب اپنی جد و جہد میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ پورا وسیب یہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے, اور انشاءاللہ پورا پاکستان خوشحال ہوگا. اور ہماری وسیب اور ہماری پاکستان میں جو ان سارے مسائل کی مین وجہ ہے, یہ سیاستدان ہیں, یہ چور ہیں, انہوں نے پورے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اگر یہ مخلص ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ سرائیکی تحریک ایک بنیادی مسئلہ ہے یہاں کے لوگوں کا. وہ سیاستدان اس کو سیریس لیتے اور صوبہ سرائیکستان بناتے. انہوں نے اپنے بینک بیلنس بڑھائے, انہوں نے اپنی پراپرٹیز پر توجہ دی, یہاں کے لوگوں کو مسائل کو وہ بھول چکے تھے. تو انشاءاللہ ان روایتی سیاستدانوں کے خلاف بھی ہمارا جو اگلا مرحلہ ہے, ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ وہ طے کرے گی. اچھا جام صاحب, آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں, تو آپ چیمبر جاتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے ایجوکیشن کے بعد جو ہے میں نے کراچی میں پریکٹس کی تھی. ٹھیک ہے. یہاں وسیب منتقل ہوا, مسائل بھی ہوتے ہیں, تو میں کیونکہ پراپرٹی کے بزنس سے وابستہ ہوں, اچھا, تو میں پریکٹس باقاعدہ نہیں کرتا. فیوچر پلان پریکٹس کرنے کا بھی پروگرام ہے, اچھا, لیکن یہ جو ہم سرائیکی تحریک میں پریکٹس کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ وکالت والی پریکٹس نہیں ہو سکے گی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا جام صاحب, آخر میں ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی, میں کیونکہ سرائیکی تحریک کا ایک سرگرم کارکن ہوں, میں اپنے آپ کو کارکن سمجھتا ہوں. یہ جو ہماری سرائیکی فاؤنڈیشن ہے, اس میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ ایز اے کارکن کام کر رہے ہیں. تحریکیں اس وقت کامیاب ہوتی ہیں جب آپ کے پاس کارکن ہوں گے. تو میں سرائیکی صوبے کے حوالے سے ہی میسیج دوں گا, سرائیکی وسیب کے دیکھنے والے لوگوں کو میسیج دوں گا کہ صوبہ سرائیکستان کی جو تحریک ہے, اس کو جو ہے اخلاقی, سماجی, معاشی ہر حوالے سے سپورٹ کیا جائے تاکہ یہ ہماری تحریک جو ہے عملی جامعہ پہن سکے. جام اظہر صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے ARY 90 نیوز کو ٹائم دیا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے قیمتی ٹائم نکال کے ہمیں وقت دیا. تو ناظرین, یہ تو ہمارے ساتھ موجود تھے جام اظہر مراد لاڈ صاحب, آپ چیئرمین سرائیکی فاؤنڈیشن آف پاکستان ہیں. تو جی بالکل, جیسا کہ آپ لوگوں نے گفتگو سنی کہ سرائیکی صوبے کا ہونا بہت ضروری ہے,
کیونکہ یہاں کے جو ہمارے لوگ ہیں، یہاں کے جو مسائل ہیں چولستان کی، جیسا کہ انہوں نے بات کی، تو سرائیکی صوبے کا ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملتان ہونا چاہیے، تو جناب ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ ایک نئے سیکٹریٹ ملتان ہونا چاہیے، سیکٹریٹ ملتان ہونا چاہیے۔ تو جناب اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔